अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और साथ ही साथ हमें ये नहीं मालूम कि हमें ये कह देना चाहिए कि इस वक्त जो कप्तान हैं वो आउट हो चुके हैं, लेकिन बल्ला अब तक उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो बज़िद हैं कि वो इतवार तक इस बल्ले को पकड़े रहेंगे और क्रीज पर ही खड़े रहेंगे, किसी और बैट्समैन को मौका नहीं देंगे। इन तमाम तर चीज़ों पर जाहिर है कि वो ख़त और उसके इल्ज़ामात अब तक हमारे गोश गुजार किए जा रहे हैं। कभी वो ख़त किसी को दिखाना था, किसी से छुपाना था, वो ख़त कभी जेब में रखना था। 7 तारीख वो ख़त को वो ख़त मौसूल हुआ, 21 तारीख तक 22 तारीख तक हम ये जो हमारा पूरा एक यूनाइटेड जो हमारा चल रहा था इजलास, हमने उसमें अमरीकियों को भी वेलकम किया, उनके साथ हमने एक एनिवर्सरी भी मनाई। उसके बाद 27 तारीख तक हमने इस मुल्की ख़तरे को खान साहब की जेब में महफूज रखा और अब वक्त आ गया है कि हम इस ख़त को पब्लिक कर दें, लेकिन वो भी जाहिर है कि नहीं हो सका। अपोजिशन के ऊपर बड़ी लान तान की गई आज कि अपोजिशन ने नेशनल सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं किया, उनको तो चले जाना चाहिए था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की जमातें हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की जमातों ने उस ख़त की तवस्सुत से जो इंडिया कल उन तक पहुँचाया गया, उससे ख़त की जो हकीकत है और जो ख़त की जो बात थी उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। लेकिन खान साहब बज़िद हैं और मुल्क का नाम उन्होंने लिया भी है और नहीं भी लिया। कैसे, देखिए कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। कौम के ख़िलाफ़ है या कप्तान के ख़िलाफ़ है, पीटीआई के ख़िलाफ़ है या हुकूमत के ख़िलाफ़ है? हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो क्या उसे बरसर इक़्तिदार रहना चाहिए या इक़्तिदार से हट जाना चाहिए? और अगर आइन और कानून की बात को ताबे माने और उसके आगे झुक जाएं तो फिर खान साहब को इखलाकी तौर पर क्या फ़ैसला करना चाहिए था? इस पर तो बहुत बहस हो सकती है, लेकिन इखलाकियात का दर्स आज उन्होंने फिर दे दिया और उन्होंने कहा है कि जो इतवार वाले दिन अपना अदम एतमाद की तहरीक में वोट डालेंगे वो सोच लें कि वो किस तरफ खड़े हैं, क्या वो गद्दार हैं या मुहिब्बे वतन हैं? और जाहिर है कि खान साहब के साथ जो नहीं है वो मुहिब्बे वतन ही नहीं है बकौल खान साहब के। लेकिन जाहिर है नंबर्स पूरे हैं और अपोजिशन अब तक मुत्तहिद है और आई थिंक यही अपोजिशन की स्ट्रेंथ रही है कि दे हैव रिमेन्ड यूनाइटेड थ्रू थिक एंड थिन इन द लास्ट फ्यू डेज, जिस पर पूरी हुकूमत ने अपने 4.25 साल इंजॉय किया इस बुनियाद पर क्योंकि अपोजिशन नाकाम थी, अपोजिशन मुत्तहिद नहीं थी। और आज हमने देखा है कि अपोजिशन डट गई और आज टेबल होना था, आज वोटिंग होनी थी, आज बहस शुरू होनी थी अदम एतमाद पर, लेकिन इसको मुलतवी कर दिया गया। जाहिर है ये तमाम तर चीज़ें होती रहेंगी। इतवार वाले दिन क्या होगा आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी 13 और जमातें हैं जो पीडीएम का वैसे हिस्सा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, 9 जमातें पीडीएम में हैं और बाकी से भी हम राब्ता करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इन 2 घंटों में कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन किस बुनियाद पर खड़ा है और आगे न्यूट्रलिटी का जो दौर है वो कैसे गुजारना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA से। जाहिर है कि ये 63A की तशरीह के हवाले से जो केस चल रहा है, सदारती रेफरेंस है, उसमें भी वकील हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बात तो ठीक है कि इतवार वाले दिन तो वोट होना है और जो भी अब तशरीह आएगी सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच की, वो आएगी अब पीर को, वो भी अगर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और तमाम तर चीज़ें हो जाएं। सर, क्या ये मुमकिन है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए कामरान साहब, तो क्या ये सदारती रेफरेंस वापस विदड्रॉ किया जा सकता है? फर्ज कर लीजिए कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो मंडे को अटॉर्नी जनरल नहीं रहते, संडे को जो है ये एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है और मंडे को जो है ना वो जब वो भी रिजाइन कर जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या या रिजाइन कर जाते हैं या फिर उनसे कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या वैसे आमतौर पर वकील खुद रिजाइन कर जाता है अगर वो एडवोकेट जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो। तो उसके बाद तो जाहिर है वो फिर ये पीटीआई तो इस मामले को नहीं चला सकती क्योंकि सदारती रेफरेंस है ये। तो सदारती रेफरेंस वाली बात जो है ना फिर उसके लिए नया अटॉर्नी जनरल आएगा और नया अटॉर्नी जनरल लगाएगा तो वो फिर उसकी मर्जी है, या फिर मुमकिन है सदर साहब भी ना हो उस वक्त जिस वक्त नया अटॉर्नी जनरल आए।
تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ آگے اس کو پروسیڈ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. مگر وہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس کی ٹائمنگ بھی بڑی دلچسپ تھی. یہ ریفرنس جو بھجوایا گیا تھا اور اس میں بھی جو نا سر الٹیمیٹلی جو ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں یا ڈیٹس کو اگر اس کے اوپر تھوڑا سا بغور نظر جائزہ لیں تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ صدر صاحب پہ بھی ایلیگیشن آتا ہے کہ پارشلٹی کا، حالانکہ صدر کو پارشل نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے تحریک اعتماد ٹیبل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ عمران خان صاحب 13 لوگوں کو نوٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ریفرنس صدارتی آتا ہے، ایک تشریح مانگی جا رہی ہے. اس وقت تک ایک کنفلکٹ جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا تھا، ایڈورسٹی جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صدر کی طرف سے اوپینین لینا اور پھر ان کو گدا بھی کہنا، ان کو جنہوں نے جو ہے نا وہ دوسری طرف چلے گئے تھے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہنا کہ میں آپ کا باپ ہوں، واپس آ جائیے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اور صدر کے عہدوں پہ بھی ایسے لوگ فائز ہیں جو اس طرح سے سر یہ صدر صاحب کا چلے جانا کوئی اخلاقی جواز آپ سمجھتے ہیں یا آئین میں اس میں کوئی ہے، کوئی اگر آپ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر سکیں سر؟ کن کا آپ نے فرمایا؟ صدر صاحب. صدر صاحب کا ایسے ہے کہ صدر اگر پارشلٹی ہے صدر کا اور وزیر اعظم کا، اس کا بالکل جو ہے نا وہ مختلف ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو صرف اگر وہ میجورٹی جو ہے نا اگر وہ اس کے ساتھ نہ ہو تو اس میں جو ہے نا وہ آرٹیکل 95 جو ہے نا وہ راستہ دیتا ہے. مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ جو امپیچمنٹ ہے، امپیچمنٹ کے لیے ایلیگیشن ریکوائرڈ ہے. ایلیگیشن کی جو ایلیگیشن ہے پھر وہ کوشچن آف فیکٹ ہے، وہ باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہوگا وہ. اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے نا وہ اگر وہ اس ہاؤس دونوں ہاؤسز جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی صدر کے اگینسٹ بھی جو ایلیگیشن جو لگائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں، تو وہ امپیچ کر سکتے ہیں، اور امپیچمنٹ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر ان کو جانا ہوگا. اچھا سر، تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ یا پھر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد، پھر مطلب واٹ از نیکسٹ؟ میرا خیال ہے سائڈ بائی سائڈ ہوں گے، کیونکہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جانا بھی جو ہے نا یہ بھی ضروری ہوگا، کیونکہ وہ ہاؤس کو چلنے نہیں دیا جائے گا. اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ کو بھی ایک طرف سے اسمبلیوں کا اجلاس بلوانا جو ہے نا وہ پرابلم ہو جائے گا. یعنی ملک کو تو پارلیمنٹ میں چلانا ہے، اور یہ پارلیمنٹ تو یہ سب ڈاکیومنٹس ریڈی ہیں سر آپ کے پاس؟ مطلب یہ تمام وہ تو اسی وقت ریڈی ہو گئے تھے جو اسپیشلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جس وقت جو ہے نا پرائم منسٹر کا، کیونکہ یہ سائڈ بائی سائڈ بنا دیے گئے تھے. اور باقی کچھ مٹیریل جو ہے نا صدر صاحب نے اس سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس دوران خود انہوں نے جو ہے نا وہ پیدا کر لیا، اور کچھ پہلے سے بھی موجود ہے ان کا جس طرح سے وہ چل رہے ہیں. اچھا سر، سیڈیشن چارجز پہ میں آؤں گی، لیکن پہلے سوری اگر شاہزین بگٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہزین بگٹی صاحب ظاہر ہے نیو کنورٹ ہیں ٹورڈز دا اپوزیشن. بہت شکریہ بگٹی صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ایک پوزیشن لی ہے، مگر ظاہر ہے کہ خان صاحب آپ کی پوزیشن سے خوش نہیں ہیں. وہ آپ کو غدار بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ضمیر اچانک سے کیسے جاگ گیا 4.25 سال بعد. اور یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اچانک سے ان کو لگا کہ پاکستان تحریک انصاف میں مسئلے ہیں، اچانک سے آپ کو یہ لگا. سر یہ اچانک سے آپ کو لگا یا اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم کمنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں غدار ہے، ہم نے نہیں سر میں نہیں کہہ رہی، اللہ نہ کرے سر، میں نہیں کہا، ان کو کوٹ کر رہی ہوں. جی گزارش یہ ہے جی سر، محب وطن اور غداری کا اگر سرٹیفکیٹ عمران خان دیں گے تو میرا خیال ہے بیشتر پاکستان غدار ہوگا ان کی نظر میں. جو عمران خان کو سپورٹ کرے تو عمران خان صاحب کی نظر میں وہ محب وطن ہے، اور اس سے اچھا انسان نہیں ہے جو عمران خان کی ہر پالیسی کو یس کرے. دیکھیے ہم عوامی ووٹ سے آئے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا تھا جو میری رسپانسبلٹی تھی، جو ٹاسک مجھے دیا گیا تھا. بلوچستان میں اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے سال گرمیوں سے لے کے اس سردیوں تک حالات کافی بہتر تھے، پیسفل تھے. اس کے علاوہ دیکھیے ہم نے بڑی کوشش کی، محنت کی، کئی ہزار صفحوں پہ فیکٹس کو ڈاکیومنٹ کر کے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا. پرائم منسٹر صاحب ہر بات پہ کہتے ہیں ہمارے پاس فائنانس کے بڑے ایشو ہیں. اپنی سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب میں جا کے 500 ارب کا اعلان کر دیا. اپنی سیاست بچانے کے لیے کراچی اور سندھ کے کچھ اور اضلاع میں 1000 ارب سے اوپر. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، خان صاحب اس پہ اللہ کرے زیادہ ادھر اناؤنس کرتے، مگر نیشنل کال تھا 2,90,000 سے زیادہ لوگ بے یار و مددگار 2005 سے آج بھی انٹرنلی ڈسپلیس ہے. اس کی رپورٹ آ چکی ہے، پی ایم کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے، پھر بھی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. جیسے مسنگ پرسنز ایشوز ہیں سارے، ایوری تھنگ واز ریڈی.
اور ہمیں بہت بڑا بریک تھرو ملتا ہے بلوچستان کی پیس کے عمل میں. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے کہا تھا میری ترجیحات میں سب سے پہلے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہوں گے, فاٹا, جنوبی پنجاب, سندھ کے کچھ اضلاع اور بلوچستان ان ہول. آپ مجھے یہ بتائیے ان میں سے کن ایریاز کو فوکس کر کے وزیر اعظم وقت میں واقعی وہاں تبدیلی کا جو نعرہ لگایا ہے کہیں وہ تبدیلی ظاہر ہوئی ہے؟ سر یہ سوال تو اب آپ سے پوچھے جائیں گے, یہ سوال تو آپ سے بھی پوچھے جائیں گے جو پونے 4 سال حکومت کا حصہ رہے ہیں. سر یہ تو سوال آپ صاحب سے پوچھ رہے ہیں, لیکن ہاں جی سر گزارش یہ ہے کہ ہم نے 12 بتایا. I wasn't in charge, I wasn't the prime minister of this country. جو ویری اپنی کیپیسٹی پہ we pushed hard. ہم نے بتایا ابھی ادھر جو سبسڈی تھی تیل اور بجلی کے لیے 235 ارب روپے کی, ہم نے آج سے 2 سال پہلے بھی کہا تھا یہ آٹا سستا کر دیجئے, کہتے ہیں چینی سستی کر دیے. دیکھیے چینی کے بغیر آپ رہ سکتے, آٹے کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. مہنگی بجلی اور مہنگا یہ جو تھا اس کے بغیر اگر آپ آٹا سستا کر دیتے, آج ایک غریب مزدور ان کی وجہ سے 2 سال پہلے بھی میں نے خان صاحب کو کہا تھا, ٹھیک ہے جی, میں غلط بیانی نہیں کرتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ہماری موجودہ جو حکومت آج سے 2 سال اور آج بھی, میں نے کہا لوگ بیچارے جو 4 روٹی 10-10 روپے کی لے کے مزدور طبقہ دوپہر میں گھر سے باہر کھاتا تھا اور 35 روپے کی دہی, کیونکہ وہ پروٹین اسی سے ہی پورا کرے گا, وہ گوشت نہیں خرید سکتا. شام گھر جاتے ہی مزدوری کے بعد 12 روٹیاں اور 1 پاؤ گھی اور 120-150 روپے کی سبزی لے جاتا تھا. نہ آج اس کا پیٹ بھر نہ اس کے بچوں کا. آپ بتائیے اس شخص کو کیا فرق پڑے کہ عمران خان صاحب پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو بڑی عزت دلوائی ہے بین الاقوامی دنیا میں. سر چلے مہنگائی پر تو ایک ایشو ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ آپ لوگ بھی جب آئیں گے, اگر آپ کی کوئی کسی اور کی بھی حکومت آئے گی, انٹرم سیٹ اپ بھی آئے گا, تو مہنگائی کو میری عرض سن لیں. جی سر, ہماری اگر ابھی نئی حکومت بنتی ہے جی سر, تو یہ سارا ملبہ ہم پہ نہیں آتا, کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا کرا دھرا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے وی آر ناٹ ریسپانسبل, اٹ از مسٹر خان اینڈ ہز ٹیم. اور جہاں تک میری ذمہ داری آپ کہتی مجھ پہ کوئی نکتہ چینی کرے گا, میں نے سرکاری فنڈ کبھی اندرون ملک اور بیرون ملک جانے کے لیے چیزوں کو قریب کرنے کے لیے خرچ بھی نہیں کیے. میں نے کبھی کوئی سرکاری مراد نہیں لیے اس طرح سے کہ کوئی مجھ پہ الزام لگایا. اب تو ہم نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی والے ہم پہ 1.5 ارب کا کرپشن کے چارجز لا رہے ہیں. ہم تو بڑی خوشی سے دیکھیں گے کہ یہ کیا پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف. ہم نے تو آج تک سرکاری ٹکٹ استعمال نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. جو ہم ضروری بولتے ہیں مفتی صاحب سوری ویری کوئکلی, کیونکہ ایک مسنگ پرسنز کا ایک المیہ ہے, یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ان اینڈنگ پرابلم ہے بلوچستان میں, سندھ میں بھی ہے. دیکھیے محترمہ عرض کروں آپ سے, میری آپ مجھے عرض کرنے دیں, مجھے اس پہ مکمل ساری چیزیں میرے پاس ہیں. ہم نے جہاں سب کو بتایا وہاں ہم نے جو لوکل بلوچ جو احتجاج کر رہے تھے, کوئٹہ میں خواتین تھے, ماما کبیر بلوچ, سردار مینگل, ہم نے بولا کرائے کرم آپ وہ ڈیٹا ہمیں دیجئے جو جینوین ہے. ہم بھی آپ کی ڈیٹا پہ شک نہیں کرتے, مگر جو شخص کبھی پیدا نہیں ہوا اسے کوئی بھی پروڈیوس نہیں کر پائے گا. ناٹ دا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ, ناٹ دی آرمی چیف, ناٹ آور سیلف ان دا پولیٹیکل سائڈ. برائے کرم وہ دیں جو ہم پروڈیوس کر سکے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا بلوچستان کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا, کیونکہ وی ڈن آور ہوم ورک آن اٹ. سر نیوٹرالٹی اہم ہے, بیکاز ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا خان صاحب کو نہیں دے سکتے, ظاہر ہے اس کا نام پھر آرمی چیف دے سکتے ہیں, لیکن نیوٹرالٹی ول پلے اے گریٹ رول. اگر آپ دیکھیے وہ کون نہیں دے سکتا, کس صورت پہ نہیں دے سکتا. ایک شخص کبھی پیدا ہی نہیں ہوا اور نہیں, وہ میں سمجھ گئی سر, میں سمجھ گئی, لیکن ایک جو شخص پیدا ہوا ہے جو مسنگ ہے, جس کے رشتہ دار ہیں, جو سب نے دیکھا ہے, جو ایگزسٹ کرتا ہے, جس کے خلاف مارچز ہوتی ہیں, تو سر وہ بھی تو ہے نا, وہ بھی تو نہیں ہے نا, وہ ہے بھی لیکن نہیں ہے. ہم ڈینائی نہیں کر رہے, جو جینوئن نمبرز ہوں گے انشاءاللہ. یس بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ وہ جو جینوئن نمبرز ہیں کیا ان تک رسائی اب آسان ہو جاتی ہے آفٹر ایوری تھنگ از نیوٹرل یا نہیں؟ جی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بیسک پروسیس کے ریگارڈ میں you'll hear something good about. اچھا, اور آپ اپنا ووٹ دیں گے اتوار والے دن؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پھر چلے جائیں گے, وہ لاسٹ بال ہوگی؟ محترمہ میری عقل ہے, کیونکہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, میری اپنی پارٹی ہے, ہم ایک کولیشن میں تھے, دیگر الائٹ پارٹی تھی وہ بھی خان صاحب کے ساتھ کولیشن میں تھے. آج تمام نے فیصلہ کیا ہے کہ وی ول ناٹ ووٹ دا کرنٹ گورنمنٹ, کیونکہ اس سے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم پبلک میں گئے تھے, عوام کا فیصلہ آیا کہ جی آپ اس حکومت سے علیحدگی اختیار کریں, کیونکہ ہمیں الیکٹ لوگوں نے کیا ہے, تو ہم اپنے لوگوں کی بات تو نہیں ٹال سکتے.
ٹھیک ہے بگٹی صاحب, اوکے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو Thank you. اینڈ آل دا بیسٹ. جی کامران مرتضیٰ صاحب, ایک تو مسنگ پرسنز والا معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ نیوٹرالٹی والا فیکٹر اس کو ہیلپ, کیا نیوٹرالٹی صرف عدم اعتماد سے شروع ہو کے عدم اعتماد پر ختم ہو جاتی ہے, یا آپ کو دیگر اختیارات جو ضروری ہیں اس وقت ہیومن جو اٹراسٹیز ہیں یا ٹریجڈیز ہیں ان کو کرب کرنے میں, آپ کو لگتا ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں جو اصل امتحان ہے وہ اتوار کے بعد شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پہلے گورنمنٹ کی فارمیشن آف گورنمنٹ کا وہ ہے, اور اس کے بعد لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کا. اس میں مسائل کو حل کرنے میں اگر آپ بلوچستان پہ چلے جائیں گے تو بلوچستان میں جو سرا ہے وہ مسائل کو حل کرنے کا وہ شروع ہوتا ہے مسنگ پرسن سے. اور مسنگ پرسن کا ممکن ہے کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ غلط بیانی بھی ہو کہ ایک شخص جیسے بگٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیدا نہیں ہوا وہ کہاں سے آئے گا, مگر ایسا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے نوجوان ایسے ہیں جو مسنگ ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ ممکنہ طور پہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. اس مسئلے کو ریاست نے حل کرنا ہے اگر بلوچستان کے معاملے کو واقعی سنجیدہ لیا جائے. اس کے اوپر ساری پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا, اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا, اس پہ اداروں کو بیٹھنا پڑے گا, اور اس معاملے کا حل نکالنا پڑے گا ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق جن کے بچے جو ہے وہ مسنگ ہیں. وہ اللہ کرے کہ زندہ ہوں, اور اگر اللہ نے اگر کوئی زندہ نہیں رہا تو اس کو بھی ریاست کو کوئی سلوشن دینا پڑے گا اس معاملے میں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے معاملات سیدھے نہیں ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا ٹھیک ہے, تو فہمان کلیئر, عدم اعتماد آئے گی, پھر ظاہر ہے اسپیکر, ڈیپیوٹی اسپیکر, اور آپ کو پتا ہے آج کل تو اسپیکر صاحب بھی نہیں آ رہے, قاسم سوری صاحب بھی ہر چیز کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ تو آئی تھنک ملاقاتوں میں زیادہ مصروف ہیں. لیکن یہ بتائیے گا سر کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کی باری آئے گی, آپ نے امپیچمنٹ کی بات کر دی, لیکن ایک بڑی جو آج بات ہو رہی ہے 2-4 روز سے, یہ جو خط ہے یا کیبل ہے, آج میسج بھی ہے یا میسج ہی ہے, اب سر یہ اس کا کیا کریں گے, کیونکہ آج انہوں نے باضابطہ طور پر ایک نام لے لیا ہے. اب یہ ایک فورن کنٹری کا نام انہوں نے غلطی سے لیا ہے, آدھا لیا ہے, پورا لیا ہے, ظاہر ہے وی نو کہ وہ کیا ہوا, سفیر کو کہاں سے کہاں بھیجا گیا, اب وہ برسلز میں موجود ہیں, یہ کب پلان بنا, ایک کیفے میں بیٹھ کر یہ خط کنسیو ہوا, پھر کس نے کس کو بھیجا, اینڈ دین سٹنگ آن دا نیشنل انٹرسٹ کا خطرہ فور 20 دن آپ بیٹھے رہے اس پر, آپ نے یہ خط بچا کے رکھ لیا. آپ کو نہیں لگتا اس پہ کوئی سیڈیشن یا کوئی سیکرٹ ایکٹ لاگو ہو سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے خان صاحب کے خلاف اور ریفرنسز بھی جو ہے نا وہ بنتے ہیں یا بنیں گے, 3-4 شاید پائپ لائن میں بھی ہیں, اس میں یہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کا اگر یہ واقعی سچا ہے, اگر سچا ہے تو بھی بنتا ہے, اور اگر جھوٹا ہے تو بھی بنتا ہے. دیکھیے دنیا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ سب کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ہم مختلف بلاکس میں رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے, کسی کے ساتھ برے ہوں گے, کوئی ہمیں اچھا سمجھتا ہوگا, کوئی برا سمجھتا ہوگا. یہ رائے ہوتی ہے, جس طرح سے انسان جو ہے اپنی رائے بناتے ہیں اسی طرح ملکوں کی بھی رائے ہوتی ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے. سر اور کیا ریفرنس ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ آپ نے کہا 3-4 ریفرنس ہیں, کوئی ایک بتا دیں. LNG کا ہے, اور اس میں یہ توشہ خانے والا ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں شاید یہ ریڈی ٹو بی مطلب ریڈی ٹو بی جاتے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ فائل ہو جائیں گے, یہ سر منڈاتے اولے پڑیں گے یہ. اچھا اوہو, اچھا سر آپ نے تو بڑی پیشن گوئی کر دی. اوکے, تھینک یو سو مچ کامران صاحب, ایز آلویز اے پلیزر اینڈ آل دا بیسٹ آن سنڈے. اور یہاں پر ہم نے ہیں ایک وقفے کے بعد آئیں گے تو اون چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. JKT نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے پنجاب میں, سینٹر میں, اور کون کون کہاں سے آ رہا ہے اور کون کہاں جا رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ. نفیسہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. آج بہت انتظار تھا کہ وہ پل آئے گا, بحث کا آغاز کیا جائے گا, لیکن وہ پل نہ آیا. بہرحال ایک خط آ گیا, پھر اس کے بعد آپ کی ایک سیکیورٹی میٹنگ بھی ہو گئی, اس میں اپوزیشن نہیں گئی. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر ہم نے سنا ہے کہ کوئی خط کی بنیاد پر کوئی مذاکرات ہو رہے تھے یا کوئی باتیں ہو رہی تھی, کوئی اندیا آ رہا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لی جائے. لیکن اس بار ایک تو یونائٹڈ رہی ہے اپوزیشن, اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے نیو کنورٹس بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. واٹ ہیز چینجڈ؟ چینجڈ کس پرسپیکٹو میں؟
مطلب آج اتنی یونائٹڈ فرنٹ ایک پٹ اپ کیا ہے آپ نے 4.25 سال بعد. پہلے تو حکومت اسی پر کھیلتی رہی ہے کہ اپوزیشن متحد نہیں ہے. آج اپوزیشن اور نیو کنورٹس جو آئے ہیں, جاوید مکسی صاحب ہوں, شاہزین بگٹی صاحب ہوں, مطلب nobody has kind of gone back on their word. دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی عکاسی کرتا ہے, اور جو پارلیمنٹ کے پریامبل میں ہے that sovereignty belongs to Allah, لیکن it's exercised by the chosen few and that happens to be us. اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے نمبرز دکھا کے اپوزیشن جو ہے وہ تھک چکی ہے, لیکن یہ ضد والی بات ہے کہ میں نہ مانوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ ریزالو, اور پھر ایکسکیوزز, پھر ایک خط آپ لہراتے ہیں, پھر آپ وہ کہتے ہیں, پھر بیک ڈور چینل سے آپ ڈیل یا این آر او کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے تو اور ریزالو بڑا ہے. اس سے ہمارے نمبرز بھی کنسالیڈیٹ ہوئے ہیں, اس سے اور ریزالو بڑا ہے. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو مقابلہ ہے وہ بہت سمپل مقابلہ ہے. وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل 95 کے تحت نو کانفیڈنس موشن دیا گیا. آپ اپنے لوگ کنسالیڈیٹ کریں, اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بلائیں اور اس کو ختم کریں. آپ جا کے کبھی ادھر کود رہے ہیں, کبھی ادھر کود رہے ہیں, کبھی آپ سازش کا الزام دے رہے ہیں, کبھی آپ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی آپ کہاں میدان سجا رہے ہیں, کبھی کہاں میدان سجا رہے ہیں, کبھی آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, کبھی آپ جو آپ کے اندر اگر باغی ہیں. ہم الیکشنز لڑتے ہیں, ہم جب الیکشنز میں کو لوگ ناراض ہوتے ہیں تو یقین کریں ہم لوگ بہت عاجز بن جاتے ہیں, جھکتے ہیں, معافیا مانگتے ہیں, ان کے آگے منتیں کرتے ہیں, اور پھر جا کے اپنے ووٹرز کو مناتے ہیں. اور یہاں یہ اکڑ تھی کہ اگر آپ ادھر ووٹ نہیں دو گے تو آستین چڑھا کر ہم آپ کو دیکھ لیں گے. پھر ان بیچاری خواتین کے گھروں کو آپ ان کی چار دیواری آپ پامال کر رہے ہیں. پھر آپ دھمکی دے رہے ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا میں کوٹ ہوا ہے, کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا. یہ کس قسم کی زبان ہے؟ آئی مین ایک آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ایک گلی کا لوفر اور غنڈا جو ہے نا وہ بھی اس قسم کی زبان نہیں کرے گا. تو آئی تھنک کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر وہ کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو کام کرنا چاہیے تھا اپنے لوگ مناتا, اپنی پارٹی کنسالیڈیٹ کرتا, اپنی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ بلاتا, he never did any of that. تو اس سے تو اور ہمیں اسٹرینتھ ملی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے نمبرز بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت یہ ہے which is I think a total victory. We do not need جو so called منحرف جن کو کہہ رہے ہیں, جو لوگ ان کے باغی ہیں, پی ٹی آئی کے باغی ہیں, ہمیں ان کو ایکسپوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ویسے ہی نمبرز موجود ہیں, اور ضرورت سے زیادہ 172 از اے میجک نمبر. ہمارے 3 اور ووٹ آج 175 تھے, اور بڑھیں گے میرے خیال سے. لیکن نفیسہ وہ بضد ہیں کہ وہ آخری بال تک لڑنا چاہتے ہیں, اور آف کورس ان کے جو وزراء ہیں, چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں, وہ ہمیں دے ہیو اس بلیو, یا کم از کم کچھ لوگوں کو تو یہ بلیو کرا رہے ہیں, باور کرا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ترپ کا پتہ اب بھی ہے, اور ہم منا لیں گے, اور ہم لے آئیں گے, دیکھیے گا اس دن ووٹ نہیں ہوں گے, اس دن کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے. یہ خام خیالی ہے, غلط فہمی ہے, خوش فہمی ہے. اور آج جو خان صاحب کا آپ نے خطاب سنا, آپ کو اس سے کیا لگا کہ ہمارا یہ ان کا آخری خطاب رہا تھا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی جب سے خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں تو انہوں نے پورے ملک کو ایک کرکٹ کا میدان سمجھ لیا ہے. سیاست جو ہے اس کو اپنی جو پرائم منسٹریل جو ان کی پوزیشن ہے, وہ کبھی سمجھتے ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, کبھی سمجھتے ہیں بالنگ کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے شاید یہ نہیں سمجھا کہ وہ سیاستدان ہے, وہ حکمران ہے, ان کو گورننس دینی ہے, ایک ذمہ داری سے ہر لفظ ناپنا ہے, تولنا ہے. وہ ہر میٹافر, مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ اے بگ کرکٹ فین, مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم پورے ملک کو کرکٹنگ میٹافر پر ہم نے لگا دیا ہے. It is not a game of cricket and he is not a fast bowler. The day پہلے دن سے اگر ان کو یہ لیسن لرن ہوتا کہ سیاست is a totally different ball game, جس میں آپ کو ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے, کبھی آپ کو جھکنا ہوتا ہے,
کبھی آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, کبھی آپ کو پیشنس کرنا ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کبھی آگے. ہی ڈز ناٹ نو دا رولز آف دا گیم آف پالیٹکس. اور اگر وہ آخری بال تک کھیلنا چاہتے ہیں, یہ آخری بال سیاست میں اخلاقیات یہ ہے کہ جب آپ کی سیاست, کیا قانون یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, حکمرانی کے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے نمبرز نہیں ہیں تو آپ جھک جائیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ ریزگنیشن کریں, آپ عوام میں جائیں, اگلا الیکشن اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آپ لے کے آئیں. لیکن یہ کہنا کہ آخری بال کا تو ٹائم بہت پہلے گزر چکا ہے. یہ خطاب آخری تھا نفیسہ میں کہ گیم از اوور. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ خطاب تھا یا لیکچر تھا. ایک تو خان صاحب کی اسپیچ کبھی بھی مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ, آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ہسٹری, اینتھروپالوجی, مجھے لگتا ہے کہ وہ اسپیچ نہیں ہوتی, وہ سرمنائزنگ ہوتی ہے. وہ خدا نخواستہ وہ خطبہ پڑھتے ہیں, وہ پھر اسلامک میٹافورز لے کے آتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر سرمنائز کریں, پھر آپ لوگوں کو وائلنس پر انسائٹ کرتے ہیں. آپ ملک کے پرائم منسٹر بن کے اپنے ووٹرز کو آپ کہتے ہیں کہ آپ موب جسٹس جا کے کریں. جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا یا نہیں دینا چاہتے, جو پارلیمنٹری پریکٹس میں کامن ہے. یو ایس میں تو فلور کراسنگ جو ہے وہ تو اس کو پازیٹیو میں لیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے حلقے اور اپنے اپنے لوگوں کی ضروریات دیکھ کر وہ ووٹنگ کرتے ہیں آن پالیسی ایشوز. یو آلویز سی پیپل کراسنگ فلورز. یہاں پر جو ریسٹرکشن ہے ٹوٹل ریسٹرکشن نہیں ہے, لمیٹڈ ریسٹرکشن ہے, لیکن جو لوگ وانٹ ٹو ایکسرسائز دیئر ووٹ آف کانشنس ان کو آپ دھمکی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نفیسہ, یہ ان مینیجبل بچے تو بن گئے ہیں, یہ ان مینیجبل, ظاہر ہے ان مینیجبل تو خان صاحب ہیں. آئی تھنک وہ نظر بھی آ رہا ہے اس پورے پروسیس میں. ہمیں کم از کم یہ تو بالکل ریویل ہو گیا کہ وہ ان مینیجبل ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے, نہ آئین کی کوئی پاسداری ہے, نہ قانون کی کوئی بات ہے. ریلیجن بھی وہ اپنی مرضی سے جہاں سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سٹریس کر دیتے ہیں. لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود اب دیکھیں کہ وہ جو اب ایک ووٹ ہے ان کے پاس, یا ان کے پاس آخری ان کا پتہ ہے, وہ لاکھ بندہ ہے. مطلب پنجاب میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کو کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ کارڈ کھیلا جاتا ہے, if we go towards masses, جو یہ آج چاہ رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں, آج انہوں نے کہا تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہی کہنا چاہتے تھے, یہی اپیل تھی جو 27 تاریخ کو تھی, وہ ابھی بھی تھی. تو ان کو مینج کر لیا جائے گا آپ کو لگتا ہے, یا یہ کچھ ہوگا, مطلب بیکاز گاڈ فوربڈ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسائٹنگ ٹو وائلنس ہے, اور اس کے اوپر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دے ہیو ٹو ایکٹ. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام نے ہر چیز اس ملک میں دیکھی ہے, وہ سلجھے ہوئے عوام ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اگر جلسے کی کال کریں, بے شک اپنے کہیں بھی کسی بھی گراؤنڈ میں انہوں نے کئی جلسے کیے ہیں, جلسے کرا لیں, لیکن آپ ایک آئینی پروسیس کو آپ روک نہیں سکتے, نہیں اس کا ان کے پاس کوئی بھی آپشن ہے ماں سوا یہ اگر اپنے ووٹرز جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ عوام کو انسائٹ کریں گے تو یہ تو پھر وہی ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی. دیکھیں ان کی یہ جو روایت ہے, آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ ان کا اپروچ یہ کیوں ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے پاور میں آنے کے لیے خود سازشیں کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, آئین کیا پارلیمنٹ کو گالیاں دیں. پی ٹی وی جب دیکھیں جب دشمن حملہ کرتا ہے تو جا کے نیشنل انسٹالیشنز پر حملہ کرتا ہے. پی ٹی وی ہماری نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, ریڈیو پاکستان نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ تو دشمن کا کام ہے کہ آپ آ کے اور پی ٹی وی پر حملہ کریں. تو جو جماعت اس لیول پر گر گئی تھی کہ انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا, پارلیمنٹ کو لانتیں دی, اور آج یہ نیچرل جسٹس ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, کہ اسی پارلیمنٹ کو جس کی آپ نے ہر لیول پہ آپ نے اس کی بے توقیری کی, اس کی بے عزتی کی, اس کو گالیاں دیں, آرڈیننسز کے ذریعے آپ نے قانون سازی کی. کبھی آپ نے نہ اپنے ممبرز پر ٹرسٹ کیا نہ اپنے پارلیمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کیا. صدارتی محل سے سازشوں کے ذریعے الٹی سیدھی آپ نے قانون سازی کی. آج پارلیمنٹ اپوزیشن نہیں, پارلیمنٹ بدلہ لے رہی ہے, اور اس پارلیمنٹ میں
جو ڈسائسو ووٹس ہیں وہ اپوزیشن کے نہیں ہیں. ڈسائسو ووٹس آپ کے allies کے ہیں اور آپ کے ڈسینٹنگ ووٹس ہیں جو ڈسائسو ووٹس ہیں. دوز پیپل آپ کے اپنے رینکس میں جو آپ سے تنگ آ گئے تھے وہ آ کے ہماری طرف انہوں نے جوائن کیا ہے. سو اٹ از ناٹ جسٹ دا اپوزیشن, پوری پارلیمنٹ کی وزڈم میں آپ جو ہے اہل نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے. اینڈ دس از ریٹن آن دا وال, اور آپ اب ایکسیپٹ کریں اس کو ڈیفیٹ. اب جائیں آپ پبلک میں, 1-1.5 سال میں الیکشن ہونے والا ہے, لوگ آپ کو چاہیں گے تو آپ کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, خان صاحب کہتے ہیں جی ڈرون حملوں کے حوالے سے پاکستان کی کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی پوزیشن نہیں لی. نفیسہ اس پر بات کرنا ضروری ہے. اور دوسرا ایک تو ڈرون حملے ہیں, ایک خودکش حملے ہیں جو ان کے 2 وزراء ہیں وہ پبلکلی کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ جائز ہوتا اور اسلامی ہوتا تو وہ عین ممکن ہے کہ اپنی اوپر خودکش جیکٹ پہن کے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیتے. اب اس تمام تر چیز سچویشن کے بعد آپ کو تو ڈر محسوس ہونا چاہیے if you go towards a crowd which is more PTI oriented. لیکن اس پر بات کریں گے, وقفہ لینا ہے جی. جاوید لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور چودھری صاحب از آلسو نیکسٹ. 2 گھنٹے کی ہماری ٹرانسمیشن ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایز وی اسپیک پیٹرول کی پرائسز تو ہیں جو کہ ہیں, اور ساتھ ساتھ ڈالر آپ کا بڑھ رہا ہے. آپ کے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ریٹ بڑھ گئے ہیں. آپ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اسلام آباد میں آپ کے فیڈر اسٹرپ کر گئے ہیں. آپ کی ہر 2 گھنٹے میں گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ سینٹرل شہر میں ہو رہا ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز ہم وطنوں والا ٹائم تو نہیں آ گیا, کیونکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس وقت. اور اس وقت ملک ایک اسٹینڈ اسٹل پوائنٹ پر آیا ہوا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور ظاہر ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں نہ مانوں. اپوزیشن بھی ڈٹ گئی ہے, اور اب اتوار والے دن کیا ہوتا ہے, لیکن ہر لمحہ ایز وی اسپیک گزرتے ہوئے پرابلمس کو ایڈ کر رہا ہے. جاوید لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا. جی میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. نفیسہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہ رہے ہیں اون چودھری بھی ہمیں جوائن کر لیں. نفیسہ گفتگو کر رہی تھی جاوید لطیف صاحب, اور جو میں آپ کو ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی سچویشن نظر آ رہی ہے, جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہے, جو تمام تر چیزیں ہیں اب تو وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک صدارتی ریفرنس ہے جس کا فیصلہ یا تشریح جو بھی ہے وہ آئے گی منڈے کے روز. پھر صدارتی ریفرنس, کامران مرتضیٰ صاحب بریک سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ صدارتی ریفرنس بھی واپس جا سکتا ہے کیونکہ صدر کے خلاف مواخذہ یعنی کہ امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے. پھر اسپیکر ہے, ڈیپیوٹی اسپیکر ہے. نیکسٹ بتائیے گا جاوید لطیف صاحب, اب کون ہے ٹارگٹ پہ آفٹر عمران خان صاحب کے خلاف اگر عدم اعتماد پہ بحث شروع ہو جاتی ہے اتوار والے دن؟ نہیں, اتوار والے دن بحث تو نہیں ہے, اتوار والے دن تو ووٹنگ ہے 11:30 بجے. جی اب آپ کتنا کھینچ سکتے تھے, مطلب جتنا وہ کھینچ سکتے تھے غیر آئینی طریقے سے بھی انہوں نے کھینچ لیا. ووٹنگ کے بعد جو رزلٹ آنا ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا. اسمبلی میں اپوزیشن کی واضح اکثریت تھی, 173 کے قریب جو تھے وہ اسمبلی کے اندر موجود تھے, اور 4 لوگ راستے میں بھی تھے. 177 تو ان لوگوں کے بغیر جو منرف بقول ان کے ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور انہوں نے عمران خان سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور اتحادیوں سے پہلے کر دیا. اب بات سیدھی سی ہے کہ جو بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ثنا, جی سر, وہ یہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ سازش ہوئی ہے ان کے خلاف کوئی عالمی. جی بھائی اگر عالمی سازش ہے تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ وہ بزدار کو ہٹانے سے اور پرویز الہی کو نامزد کرنے سے سازش ختم ہو گئی. پھر کوئی یہ بتائے کہ 200 سے زیادہ ارکان اسمبلی اگر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ان پر عدم اعتماد کر دیں اور شیخ رشید کہیں کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں, پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جب آئینی حدود تجاوز کر جائیں گے تو میں جو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر محسوس کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے یہ دھر لیے جائیں گے, جو شاید وقت آنا تھا کچھ دیر بعد, مگر ایک حد ہوتی ہے. آج بھی جو آپ نے گفتگو کی ہے کیا وہ
بطور پاکستانی کی ہے؟ کیا پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے کی ہے؟ کیا ریاست پاکستان کو ریلیف دینے کے لیے کی ہے؟ نہیں، صرف اور صرف آپ نے ایک وہ سینے سے لگایا ہوا کارڈ استعمال کر کے ریاست پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستانیوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید آپ اقتدار سے اسی طرح چمٹے رہیں، مگر آپ تو چلے جائیں گے سنڈے کے دن، مگر اس کے بعد جو مسائل چھوڑ کے جائیں گے 4 سالوں میں وہ الگ ہیں، مگر آج کی آپ کی سپیچ اور پچھلے 4-5 دن سے جو آپ نے بیانیہ بنایا ہوا تھا، یہ پوری پاکستانی قوم آئندہ آنے والے کئی سالوں میں بھگتے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اوتھ بھی اسی لیے ہوتا ہے، وہ ارکان اسمبلی کا ہو، وہ وزارت عظمیٰ کے پہ آنے والے بندے کا ہو، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی ملک کے خلاف بات نہیں کریں گے جس سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے۔ اور آپ نے جو آج گفتگو کی ہے وہ سراسر وہی گفتگو تھی جو صرف اور صرف آپ کو چند گھڑی مقبول بنا سکتی تھی، مگر وہ بھی نہیں بنا سکی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اتنے قوم سے جھوٹ بولے تھے، اتنے جھوٹ بولے تھے کہ آج آپ کے اس جھوٹ کو بھی پہلے سے لوگوں کو علم تھا کہ آپ یہ بات کرنے والے ہیں۔ تو کل خطاب کیوں نہیں ہوا تھا میاں صاحب؟ کیونکہ اگر خان صاحب نے یہی گفتگو کرنی تھی تو وہ یہ گفتگو کل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا تھی کل خطاب نہ کرنے کی؟ کل کانپیں ٹانگ رہی تھیں۔ اچھا، کام پہ ٹانگ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج نہیں ٹانگ رہی تھی سر؟ آج بھی کانپ رہی تھیں، اچھا، لیکن آج کم کام جو کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ سکے۔ اچھا سر، امریکہ تو کہہ دیا انہوں نے یہ سیڈیشن چارجز ہیں، کوئی سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن بھی ہے، اس کا بھی ایک چارج بن سکتا ہے، توشہ خانہ ریفرنس ہے، LNG ریفرنس ہے۔ اب ان تمام تر آپ کو کیسے چوز کریں گے آپ کے کون سا پہلا دائر کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، اور یہ کب تک ہوگا، اور یہ صدر پاکستان کے حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے سر؟ سنا بات سیدھی سی ہے، جی سر۔ میں تو کسی طور پر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ آپ آئینی اداروں کو، احتساب کے اداروں کو استعمال کر کے کسی کو زج کریں، کسی کو قوم سے دور کریں۔ قوم ہی سب سے بڑا احتساب کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ جتنا بڑا انہوں نے الزام لگا دیا، میری ذاتی طور پر خواہش ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ سازشیں ہوئی ہیں ملک کے خلاف، سازشیں ہوئی ہیں ریاست کو جنہوں نے سرو کیا ان کے خلاف۔ آپ کو ایک اس وجہ سے بھی، اور جو بھی حکومت بنتی ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کروائے کہ یہ سازش تھی یا یہ سازش کے تحت آئے تھے، یہ سازش تھی یا جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ان کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو آپ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نفیسہ، یہ بتائیے گا کہ جو خط تھا یہ وجہ بنیاد جو بنا، کیونکہ ظاہر ہے کہا گیا کہ NRO دے دو یا ریلیف دے دو یا ہم ارلی الیکشنز کال کر لیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ پیغام آپ کو ریسیو ہوا تھا؟ یہ خط ہمیں ریسیو ہوا تھا؟ نہیں، میں نے کہا یہ پیغام خط کے توسط سے کہ دیکھیے آپ یہ خط مطلب عدم اعتماد واپس لے لیجئے، پھر ہم یہ سازش کا گفتگو چھوڑ دیں گے۔ خان صاحب یہ بہت کلیئر ہے، جب پہلے عدم اعتماد آیا تو خان صاحب بہت پھولے ہوئے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، دھمکیاں بھی دے رہے تھے، کہتے میں بہت خوش ہوں کہ اب میرا ہاتھ اور ان کی گردن، اور یہ 3 سٹوجز اور یہ وہ گالیاں دے رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ، اور پھر یہ پورا نیریٹو ٹرانسفارم ہو کے خط کے اوپر کیسے آیا۔